innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadyi hadyan Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa kullu zalalatin finnar. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. मजलिस में मौजूद बच्चों का और ख़वातीन का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी इस तकरीर का उन्वान है ऐसे गुनाह जिनको मामूली समझा गया। सबसे पहले मैं उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करती हूँ जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को, जानवर को, इंस को, जिन को और कायनात में मौजूद दरिंद और परिंद को पैदा किया और उन सब को खिलाने की ज़िम्मेदारी भी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो तमाम इंसानों की, जानवरों की, नबातात की, हैवानात की हाजात को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। अगर हम सूरह लुक़मान की आयत नंबर 27 पढ़ते हैं जिसमें यह बताया गया है कि सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ अगर हम करेंगे तो किस तरीक़े से किया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बताते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे सूरह लुक़मान की आयत नंबर 27 में, अगर सारे समंदर को सिहाई बनाया जाए और सारे दरख्त को खलम बना दिया जाए, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करने बैठे तो उसका एक हक़ अदा नहीं कर सकते। सिहाई का मतलब है इंक और दरख्त का मतलब यानी पेन। अगर जितने भी हम कायनात में जो दरख्त देखते, जो ट्रीज़ देखते हैं, उन सब को खलम बना दिया जाए और जो समंदर हम पानी जो देखते हैं उन सब को इंक बना दिया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ लिखने बैठे तो उसका एक हक़ हम अदा नहीं कर सकते। तो अंदाज़ा लगाइए अल्लाह ताला की तारीफ़ कितनी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कायनात में ऐसी बेहतरीन नेमतें पैदा की है जिसका तसव्वुर तक हम नहीं कर सकते और हमें हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमतें हैं उन तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल देकर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पानी की मिसाल अगर हम देखेंगे, पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है हम तसव्वुर कर सकते हैं। अगर पानी ना हो तो हमें मुश्किलात और परेशानी आ जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बहुत बड़ी नेमत है। मिसाल के तौर पर हैदराबाद के कई ऐसे इलाक़े हैं जहाँ पर पानी नहीं आता तो वहाँ के लोगों की जो कैफियत होती है हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे पास पानी है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे, लेकिन जिसके पास पानी की खिल्लत है वो लोग परेशान हैं। जिसके पास पानी नहीं है, जिसके पास रात में 3 बजे से 2 बजे से नल आता, वो लोग पानी के लिए उठकर बैठ जाते हैं। तो पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है।
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے درود ہو ہمارے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جتنی بھی ہم کائنات دیکھتے ہیں ان تمام کائنات کا اللہ رب العالمین مالک ہے، اور اسی کائنات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور یہ وہی نبی ہے، یہ وہی ذات مبارک ہے جنہوں نے ہم امتیوں کے لیے تکالیف برداشت کیے۔ یہ وہی نبی ہے جنہوں نے ہم امتیوں کے لیے رات رات بھر اللہ کے سامنے تہجد میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میری آج کی جو تقریر ہے اس تقریر کا عنوان ہے ایسے گناہ جن کو معمولی سمجھا گیا۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185، جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور یہ قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، اور یہ قرآن فرقان ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں احکامات کو بتایا ہے۔ جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے، جو کام نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے، جو حرام ہے اس چیز کو بھی بتایا ہے، اور جو جائز ہے جو کرنا ہے اس چیز کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے۔ آئیے اب ہم گناہ کسے کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جو حکم قرآن مجید میں دیا ہے اس حکم کو نہیں کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ مثال نماز پڑھنا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے اور ہم نہیں پڑھ رہے تو یہ گناہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے شرک نہیں کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، لیکن کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے برعکس جا کر شرک کر رہے ہیں۔ جو حکم ہے اس حکم کو نہیں کر رہے، اور جو حکم نہیں ہے اس حکم کو کر رہے، یہ گناہ کہلائے گا۔ نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے۔ اسی طریقے سے شرک نہیں کرنا ہے، اگر شرک کریں گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، لیکن لوگ یہاں پر شرک کر رہے، اس چیز کو، اس بات کو گناہ کہتے ہیں۔ میری جو تقریر ہے ایسے گناہ جن کو معمولی سمجھا گیا، تو انشاءاللہ میں تمام عنوان نہیں بلکہ اس کے چند حصوں کو، چند گناہ کو جو کبیرہ گناہ ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے، سب سے کبیرہ جو گناہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک شرک ہے۔
شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی بندگی میں کسی کو شامل کرنا یا پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شرک کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، بندگی میں کسی کو شامل کرنا یا پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، کسی کو اپنا رب ماننا شرک کہلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اگر آپ پڑھیں گے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13، جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے جو انسان اپنی جانوں پر کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا کائنات کا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کا درجہ کسی کو دینا، اللہ کا بیٹا کسی کو کہنا، یہ تمام شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں سب سے بڑا جو ظلم ہے جو انسان اپنی جانوں پر کرتے ہیں وہ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین اس کبیرہ گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز بتائے ہیں۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، تب اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کریں گے۔ اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ توبہ کرنا، توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہ کرنا۔ توبہ تو کر رہے لیکن پھر گناہ کر رہے تو وہاں پر کیا ہوتا؟ ڈبل عذاب ہوگا۔ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ کی طرف نہ جانا، یہ کنڈیشن ہے۔ کون سا بھی آپ گناہ کرتے ہیں، جو توبہ کے جو کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے معافی مانگنا، اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ دوبارہ وہ گناہ کی طرف نہیں جانا۔ تو جو بندہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے وہ شرک ہے۔ اگر ہم معاشرے کو جھنجھوڑیں گے، اگر ہم معاشرے کو دیکھیں گے تو کئی سارے ہمارے مسلمان لوگ اس کبیرہ گناہ میں ملوث ہے۔ اس گناہ کو وہ معمولی سمجھ کر رہے، اس گناہ کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس گناہ کو بہت ہی تاکید سے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اگر کوئی بندہ شرک کو چھوڑ کر کوئی دوسرے گناہ کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن شرک جیسے گناہ کو کبھی نہیں معاف کرتا۔ اور اگر کوئی بندے کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ شرک کرے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اندازہ لگائیے، تصور کیجئے اللہ کے نزدیک کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر نعمت کو تیار کی ہے، اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں ہم انسانوں کے لیے بنائے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اس کے باوجود اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے، غیروں سے مدد طلب کرتا ہے، غیروں سے التجا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 191، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتنة اشد من القتل، جس کا معنی ہے فتنہ جو ہے قتل سے بڑا گناہ ہے۔ امام جوزی رحم اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں فتنہ کا معنی کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا۔ جو فتنہ ہے امام جوزی رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دینا، اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کے ساتھ ملا دینا، اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دینا، اس کا مطلب یہ ہے۔
ایک چھوٹی سی مثال دوں گی میں آپ کو. مثال کے طور پر ہمارے والدین ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے والدین کو اگر ہماری ماں کو ہم امی نے بول کر بازو والوں کے گھر میں جا کے امی بولیں گے تو کیسا دکھتا؟ کیا کرتے گھر میں؟ پکڑ کے مارتے, میں ماں ہوں, ان کو کیسا بولے بول کر. تو وہ اللہ ہے جو ہم کو پیدا کرا, جو ہم کو کھلاتا ہے, جو ہم کو پالتا ہے, جو ہماری ضروریتوں کو پورا کرتا ہے. ہم اس کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یہ اتنا سنگین قسم کا گناہ ہے, اتنا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے. لیکن معاشرے کی کیفیت ایسی ہے, اگر ہم ہر گلی میں دیکھیں گے, ہر کوچے میں دیکھیں گے, ہر درگاہ میں دیکھیں گے, ہر جگہ شرک میں ملوث ہے. خاص طور پر خواتین کی تعداد اس خطرناک بیماری میں زیادہ ہے. اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے, اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے, لیکن بار بار کیا جا رہا ہے. میں آپ لوگ کو مثال دے کر بتاؤں گی. یہ جو مثال آپ لوگوں کے سامنے جو دکھ رہی ہے, مسلمان اور غیر مسلمان. غیر مسلمان میں ایک مٹی کا پتلا بنا ہوا ہے جس پر چادر بھی اڑائی گئی ہے اور پھول بھی ڈالے گئے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان کی خبر پر بھی چادر اڑائی گئی ہے اور اس پر پھول ڈالے گئے ہیں. غیر مسلمان بھی اس مورتی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں, اور مسلمان بھی لا علمی کی بنا پر خبر پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور اپنی التجا, اپنی دعا, اپنی تکلیف سناتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے انٹرنیٹ پر تو کئی سارے مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں اس کبیرہ گناہ میں ملوث ہے. اس کبیرہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور احادیث میں بہت ہی سختی سے اس گناہ کے بارے میں بتایا ہے. لیکن لوگ اس گناہ کو معمولی سمجھ رہے اور گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. یہاں پر دیکھیے, وہ اپنے سروں کو اوروں کے سر پر, وہ اپنے سروں کو غیروں کے سر پر ٹکاتے ہیں, ان سے مدد طلب کرتے ہیں, ان سے دعائیں طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں, کون ہے مجھ سے دعا مانگنے والا, میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کا اور بندے کا جو کنیکشن ہے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. ہمیں جو بھی ضرورت ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس طلب کو, اللہ تعالیٰ ہماری اس التجا کو, اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کو, اللہ تعالیٰ ہماری جو پریشانی ہے ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین دور کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں, جب اس کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ہٹا نہیں سکتا, تو تمہاری بات, تمہاری التجا, تمہاری پریشانی وہ کیسے دور کر سکتا ہے؟ اگر ہم تصور کریں گے, اگر ہم سوچیں گے تو یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات ہے. کیا وہ اللہ تعالیٰ تک بندوں کی اس بات کو, بندوں کی اس التجا کو, بندوں کی اس بیماری کو, بندوں کی اس دعا کو کیسے اللہ تک پہنچا سکتا؟ یہاں پر غور و فکر کی بات ہے, یہاں پر توجہ کی بات ہے, یہاں پر سوچنے کی بات ہے, یہاں پر سمجھنے کی بات ہے. اللہ کا جو حق ہے وہ حق غیروں کو دے بیٹھے, اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اوروں کو دے بیٹھے, اللہ تعالیٰ جو رب ہے وہ اوروں کو رب بنا بیٹھے, اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ اوروں کو اپنا مالک بنا بیٹھے. کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نازل کرے گا؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی؟ تصور کرنے کی بات ہے.
لیکن یہ لوگ اس کبیرہ گناہ کو، اس سنگین گناہ کو بہت ہی معمولی سمجھ کر رہے ہیں. لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبیرہ گناہ کو بہت ہی سخت طریقے سے بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو لوگ اپنی جانوں پر کرتے ہیں. آئیے دوسرا کبیرہ گناہ ہم دیکھتے ہیں. دوسرا کبیرہ گناہ جو معاشرے میں بہت ہی بری طریقے سے پھیلا ہوا ہے، بہت ہی لوگ اسے مانتے ہیں، وہ ہے بدعت. بدعت اسے کہتے ہیں جو لوگ دین میں نیا کام، نئی عبادت اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں اور اسے نیکی سمجھ کر عمل کرتے ہیں، وہ بدعت کہلاتا ہے. جو کام، جو عمل نیکی سمجھ کر دین اسلام میں کیا جاتا ہے، کوئی نئی چیز، اس چیز کو بدعت کہتے ہیں. دنیاوی بات نہیں بلکہ میں دین کی بات کر رہی ہوں. کئی سارے لوگ بولتے کہ دنیاوی جو زندگی ہے، دنیاوی جو زندگی ہے اس میں ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، ہم جو گھومتے ہیں، ہم جو پھرتے ہیں، جو ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے. نہیں، بلکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ دین میں نئے کام کا ایجاد کرنا. مطلب دین اسلام جو مذہب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر بتا دیا ہے، اس دین میں کوئی نئی بات کا ایجاد کرنا، نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تصور کیجئے کہ ہر بدعت، ہر وہ نیا کام، ہر وہ نئی بات، ہر وہ نئی عبادت جو شریعت میں جس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی، نہ کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے کیا، نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ گناہ کو کرتا ہے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم تصور کریں گے ہماری روح کانپ جائے گی، ہمارے جسم کے رونگٹے ٹھہر جائیں گے. جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت، خرافات، شرک سے ہماری حفاظت کرے. علماء اکرام نے بدعت کی مثال بہت ہی بہترین انداز میں بتایا ہے. کبھی ہم کینسر جیسی خطرناک بیماری کا نام سنے ہیں. جیسا ہی یہ بیماری کا نام ہم سنتے ہیں ہماری جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا دل لرز جاتا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم زندگی سے لڑ رہے ہیں اور موت کے بالکل قریب جا رہے ہیں. کینسر ایسی خطرناک بیماری ہے، اگر وہ 3rd لیول یا 4th لیول پر ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ موت کے بالکل قریب ہے. تو اسی طریقے سے بدعت بھی ہے. بدعت ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسانوں میں لگی ہوئی ہے، جس کا علاج جب تک وہ قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ نہ کرے اور وہ لوگ جب تک اسے نہ سمجھے، جب تک وہ اس بیماری سے نہیں نکل سکتے. اگر وہ اس بیماری سے نہ نکلیں گے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا جب تک انسان اس بیماری کو نہ پہچانے.
انسان کو پہچاننا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیا وہ عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا وہ عمل صحابہ اکرام سے ملتا ہے۔ جب تک ہمیں دلیل نہیں ملتی ہم جب تک وہ عمل نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک میں چھوٹے چھوٹے آپ لوگ کو مثالیں دے کر بتاؤں گی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہم معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی سارے خاص طور پر خواتین ان بدعات میں کثیر تعداد میں موجود ہے۔ جو بدعات خواتین کرتے ہیں جس میں سب سے پہلی جو بدعت ہے وہ ہے آیت کریمہ کا دسترخوان بچھوانا، سورہ اخلاص کا دسترخوان بچھوانا، یا پھر کوئی ایسی آیت یا پھر ایسا کوئی وظیفہ جس کو خاص طور پر بچھا کر لوگوں کو اکٹھا کر کر جمع کر کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ جو آیت کریمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ آیت ہے قرآن مجید کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لوگوں کی کچھ منتیں، کچھ پریشانی، کچھ بیماری کا حل میں وہ لوگ ایک منت مانتے ہیں کہ اگر ہماری یہ مراد مکمل ہو جائے تو ہم آیت کریمہ کا دسترخوان بچھوائیں گے، جس میں 1.25 لاکھ یعنی کہ 1,25,000 بیجوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 11 خواتین کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو بنا کوئی بات کرے کہ 1,25,000 ٹائمز آیت کریمہ کی آیت کو مکمل کرنا ہے، اور ساتھ میں اس دسترخوان پر شکر اور نمک کو بھی رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ اور محمد کا نام لکھا جاتا۔ اور اس بدعات میں سوجی یعنی جو روا ہوتا ہے، اپما روا جو ہوتا ہے، اس کا میٹھا بھی بناتے ہیں، اور وہ خاص طور پر ان 11 لوگوں میں ہی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی دلیل دیکھیں گے تو نہ وہ قرآن مجید میں ملتی ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے وہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا، لیکن وہ اجر و ثواب نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے گمراہی ہے، وہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے دوسری بیماری جو بدعت کی ہے، جیسا ہی کسی کے گھر میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، انتقال کے فوری بعد قرآن مجید کو نکالتے ہیں اور ہر کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ قرآن پڑھو۔ یہ بھی ایک بدعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا انتقال ہوا، لیکن یہ بدعت کبھی کوئی نہیں کرے۔ اگر اسلام میں اس بات کا حکم ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیتے صحابہ کو کہ قرآن پڑھو، لیکن ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی دین اسلام سے۔ لیکن مسلمان معاشرے میں، امت محمدیہ کے مسلمان معاشرے میں چند ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اس بدعت کو بہت ہی آسان سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ اگر ہم دیکھیں گے بدعات کو، لمبی لسٹ فہرست بنتے جائے گی لیکن بدعات ختم نہیں ہوں گے۔ نظر کا لگ جانا، نظر لگتے ہی نیمبو وارنا، بھلاواں وارنا، یہ تمام چیزیں شرک، بدعات، خرافات لوگ اپنی جانب سے ایجاد کرتے ہیں اور کرتے ہیں، جس کا علم شریعت میں نہیں ملتا، جس کی دلیل شریعت میں نہیں ملتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کرتی ہوں جو لوگ شرک جیسے کبیرہ گناہ، بدعات جیسے کبیرہ گناہ میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو اور ان کے دلوں کو، ان کے آنکھوں کو کھول دے تاکہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کرے اور حق پر آئے اور باطل کا خاتمہ ہو جائے۔ آمین۔ تیسرے قسم کا جو سنگین گناہ ہے
وہ ہے سود، انٹرسٹ۔ سود پیسے پہ پیسہ کمانا سود کہلاتا ہے۔ اگر ہم سود کا معنی دیکھیں گے، اگر اس کا مفہوم دیکھیں گے، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے، پیسے پہ پیسہ کمانا، ایک مثال دے کر میں بتاؤں گی۔ مثال کے طور پر میں کسی کے پاس سے 5 لاکھ روپئے لی ہوں قرضے کے طور پر، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس سے میں قرضہ لی، انہوں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اب 5 لاکھ لیے، لیکن جب آپ واپس کریں گے مجھے 5,50,000 روپئے دیں گے، تو یہ سود کہلاتا۔ جو ایکسٹرا پیسہ لے رہے، ٹھیک ہے، جو پیسوں پہ پیسہ جو لیا جا رہا ہے وہ سود کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ جو کہتے ہیں پیسے پہ پیسہ لینا، یہ سود کہلاتا ہے۔ شریعت میں اس کی اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ کبیرہ گناہ کہا ہے، لیکن آج معاشرے میں لوگ اس گناہ کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، اور چند ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں سود کو، انٹرسٹ کو تجارت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275، 276، 277، 278، جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان ان کے جسموں میں داخل ہو گیا ہو۔ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں سود لیتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ ایسا اٹھیں گے جیسا کہ ان کے جسموں میں شیطان داخل ہو گیا ہو۔ جب شیطان کسی کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو ان کی کیفیت پاگلوں جیسی، آپے سے باہر وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے، ان کو ہوش نہیں ہوتا، تو ان کی یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن جو لوگ سود لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے وہ دنیا میں کہتے تھے سود بھی تجارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال قرار دیا، تجارت کا حکم دیا تم تجارت کرو، اور سود کو حرام قرار دیا، لیکن وہ لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت ہے۔ مگر اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار۔ جس شخص اللہ کی نصیحت کو اپنایا اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو اللہ رب العالمین اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یعنی جو شخص سود لیتا ہے اللہ کے احکام کے بعد، اگر وہ قرآن پڑھے، اگر وہ حدیث پڑھے، اسے علم ہو گیا، اسے ہدایت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ پہلے جو سود لے چکا تھا اسے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ معلوم ہونے کے باوجود بھی سود لینا نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم کے سخت عذاب ہے، اس کے لیے جہنم کی سخت قسم کی عذاب ہے۔ اور جہنم ایسی وادی ہے، جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 278 میں کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں سود لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اندازہ لگائیے، جب ہم کسی سے جنگ کے لیے جاتے ہیں، جب ہم کسی سے لڑائی کے لیے جاتے ہیں تو ہماری ایک محنت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس جنگ میں جیت جائے، کیسا ہمارا سامان ہونا چاہیے، کیسا ہم پریکٹیکلی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اللہ سارے کائنات کا رب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کائنات کا رحمت للعالمین، ہم کس طریقے سے کمپٹیشن کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول سے، تصور تک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ
جو لوگ سود لیتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے اور کھلانے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو لوگ سود لیتے ہیں، جو لوگ سود دیتے ہیں، دونوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ جو مسلمان اس خطرناک بیماری میں، جو مسلمان اس خطرناک گناہ میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں اس گناہ سے نکال دے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 4 لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ کون ہیں وہ 4 لوگ؟ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی گواہی دینے والا اور سود کے بارے میں لکھنے والا۔ سود لینا، سود دینا، گواہ بننا اور اس کے بارے میں لکھنا، ان 4 پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ لیکن لوگ آج اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، لوگ آج اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بہت بڑا گناہ کہا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں، 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جس پر اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین ان 4 قسم کے لوگوں کو جنت میں نہ ڈالے۔ وہ کون ہیں 4 قسم کے لوگ؟ سب سے پہلے شراب خور، دوسرا سود خور، تیسرا یتیموں کا ناحق مال کھانے والا، چوتھا اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کو اپنی جائیداد میں سے ان کا حق نہیں دینا، ان کی خدمت نہیں کرنا، ان کو آخ کر دینا۔ ان 4 کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 4 قسم کے لوگوں کو جنت میں ہرگز نہیں ڈالے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں ہرگز نہیں ڈالے گا تو جہنم میں ڈالے گا۔ کون قسم کے لوگ ہیں وہ؟ شراب خور۔ اگر ہم معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں، شراب نوشی میں مسلمان امت بہت ہی تیزی سے جا رہی ہے۔ مسلمان امت کے نوجوان لڑکے شراب خوری میں ملوث ہے، وہ بنا شراب کے نہیں رہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، اسلام سے پہلے شراب حلال تھی، صحابہ اکرام اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا شراب تم پر حرام کر دی ہے، تو مکے کی گلیوں سے، احادیث میں آتا ہے، مکے کی گلیوں سے شراب بہنے لگا۔ جو صحابہ اکرام شراب پیے وہ اپنے حلق میں انگلی ڈال کر شراب کو نکالے۔ یہ ہے عمل کرنے والے لوگ۔ اور آج امت محمدیہ کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں۔ شراب پینا ان کے لیے ایک معمولی سی بات، معمولی سی چیز ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس پر اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ شراب خور، اسی طریقے سے سود خور، جو پیسے پر پیسہ لیتا ہے، جو انٹرسٹ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی جنت میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔
تیسرا یتیموں کا ناحق مال کھانا. کئی سارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کا حق مارتے ہیں, یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہرگز جنت میں نہیں ڈالے گا. جو چوتھی بات بتائی گئی ہے اس حدیث میں کہ ایسے بچے جو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے, مال و دولت میں بھی ان کا حق ادا نہیں کرتے اور خدمت میں بھی ان کا حق ادا نہیں کرتے, انہیں آنکھ کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ہرگز نہیں ڈالیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا, جہنم میں جلایا جائے گا, جہنم کی وادی میں ڈھکیل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سود کے 70 درجے ہے, اس میں سب سے نچلا درجہ, جو سب سے آخری والا درجہ ہے, اپنی سگے ماں کے ساتھ زنا کرنا. تصور کیجئے سود کا کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن آج لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے, لیکن آج لوگ اس گناہ میں, مسلمان امت میں اس کا ہائی لیول بن چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ہی سختی سے اس گناہ کو بتایا ہے کہ اس کے یہ جرائم ہیں. اگر کوئی بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی, بہنوں کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو وہ سود جیسے کبیرہ گناہ سے باہر لائے. اسی طریقے سے آج کا جو چوتھا جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے قتل و غارت گری. صحیح مسلم حدیث نمبر 7304. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت سے پہلے قتل عام ہو جائے گا. قیامت سے پہلے قتل عام ہو جائے گا. اگر ہم معاشرے کو جھنجھوڑیں گے, اگر ہم معاشرے کو دیکھیں گے, میں دور کی بات نہیں, حیدرآباد, شہر حیدرآباد کی میں بات کر رہی ہوں, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے, بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے, شوہر اپنے بیوی کو ختم کر رہی ہے, اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر کو ختم کرتی ہے, ماں اپنے بیٹے کو. اس طریقے سے واقعات ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں. اگر ہم انٹرنیٹ کھولیں گے تو ہر دن کا ایک واقعہ بن چکا ہے کہ حیدرآباد میں جو مرڈر ہے بہت تیزی سے کیے جا رہے ہیں, بہت تیزی سے قتل عام ہو چکا ہے. کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ 2 لڑکے مل کے ایک باپ کا قتل کرے. سگے باپ کو بیٹوں نے قتل کیا ہے, شوہر نے اپنے بیوی کا قتل کیا ہے. چند دن پہلے کی بات ہے, ایک بھائی نے پراپرٹی کے سلسلے میں اپنی بہن کا قتل کیا ہے. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. قتل عام ہو جائے گا. حیدرآباد میں بہت ہی تیزی سے قتل ہر دن ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ انہیں بچائے, اللہ تعالیٰ انہیں کبیرہ گناہ سے بچائے. اسی طریقے سے آخری جو حصہ ہے وہ ہے لا علمی. یہ بیماری معاشرے میں مرد حضرات اور خواتین دونوں میں پائی گئی ہے. مسلمان امت لا علمی میں بہت آگے ہے, یعنی کہ علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. کئی سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا, لہٰذا ہم علم ہی حاصل نہیں کرتے. اور کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری عمر ہو گئی تو لہٰذا ہم علم نہیں حاصل کرتے. قرآن کی جو پہلی وحی ہے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی, کیا ہے؟ اقرا, جس کا معنی ہے پڑھو. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ ہے اقرا, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور اسے وہ سب کچھ سکھایا جو وہ
نہیں جانتا تھا۔ اگر ہم پہلی وحی کا واقعہ دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں اقرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا حکم قرآن مجید کا اقرا پڑھنے کے بارے میں علم کے تعلق سے آیا ہے۔ اگر ہم حدیث دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، لیکن آج ہم مسلمان معاشرے کو، آج ہم اس امت محمدیہ پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلمان خواتین اور مسلمان مرد حضرات علم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ اگر وہ آگے بھی ہے تو عصری تعلیم میں آگے ہے، لیکن دینی تعلیم میں بالکل پیچھے ہے۔ جتنے بھی ہم واقعات پڑھ رہے ہیں، ہم جتنے بھی کبیرہ گناہ پڑھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ لا علمی کی بنا پر یہ تمام گناہ ہو رہے ہیں۔ چاہے وہ شرک لے لیجئے، چاہے وہ بدعت لے لیجئے، چاہے وہ سود لے لیجئے، چاہے وہ قتل لے لیجئے، جتنے بھی کبیرہ گناہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ لا علمی کی بنا پر ہو رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ گناہ نہیں کرتے۔ اگر وہ ایک بار اپنی زندگی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ٹھہراتے، وہ شرک نہیں کرتے۔ اگر وہ زندگی میں ایک بار قرآن مجید کو پڑھتے تو وہ قتل جیسا کبیرہ گناہ نہیں کرتے۔ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے تو وہ بدعت نہیں کرتے۔ اگر وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے تو وہ سود نہیں کرتے۔ یہاں پر صرف اور صرف بات یہی ہے کہ لا علمی کی بنا پر لوگ اتنے کبیرہ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ قتل و غارت گری، سود، رشوت، زنا، شرک، بدعت، خرافات، ان گنت گناہ، لسٹ بنے گی ایک لمبی لا علمی کی بنا پر۔ تو یہاں پر میں تمام مرد حضرات سے اور خواتین سے اپیل کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں کہ آپ لوگ علم کے میدان میں آگے آئیے۔ اگر آپ لوگ علم کے میدان میں آگے آئیں گے، جو کرائم ریٹ ہے وہ کرائم کم ہوگا، جو لوگ گناہوں میں ملوث ہے وہ گناہ کم ہوگے، جو لوگ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے اگر ان کے پاس علم ہوگا تو وہ اللہ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے اور شرک کم ہوگا۔ اگر آپ علم حاصل کریں گے، بدعت جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اسلام میں جو نئی چیز کا ایجاد کرنا جو آسانی سے لوگ کر رہے ہیں، اس کبیرہ گناہ سے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ سود جیسے بدکار گناہ سے، سود جیسے خطرناک گناہ سے بچیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو سود کی سب سے کم تر جو درجہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ تصور کیجئے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنا کبیرہ اور سنگین قسم کا گناہ ہے۔ لوگ اس سنگین قسم کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور آسانی سے گناہ کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے بارے میں بہت ہی سختی سے قرآن مجید میں اور احادیث میں ذکر کرے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے
جتنے بھی لوگ ہیں جو شرک جیسے کبیرہ گناہ میں، بدعت جیسے کبیرہ گناہ میں، سود جیسے کبیرہ گناہ میں، قتل و غارت گری جیسے کبیرہ گناہ میں، لا علمی جیسے کبیرہ گناہ میں ملوث ہے، اللہ رب العالمین ان کے سینوں کو کھول دے، اللہ رب العالمین ان کے دل کو کھول دے، اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کو کھول دے اور ان کے ذہنوں کو کھول دے، اور اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے تاکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے بنے اور حق پر آئے اور باطل کا خاتمہ کر دے، آمین۔ میں اسی کے ساتھ آج کی میری اس تقریر کا اختتام کرتی ہوں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔